These kind of incident being telecasted live is a havoc actually. It's very alarming. अमेरिकन, यूरोपियन और वेस्टर्न पुलिस जो है 3 मिनट में रिस्पॉन्ड करती है। हाँ। 3 मिनट में क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? एक जगह मारा, फिर आगे गया, वहां पे फिर फायरिंग की। अमेरिकन मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में छपा कि अगर स्टीफन प्रोडक्ट मुसलमान होता तो क्या होता। समझौता एक्सप्रेस जो था 2007 में हुआ, आज तक उसके ये टेररिस्ट तो पकड़ नहीं सके। हिंदू टेररिज्म क्या है? हिंदुओं ने वहां पे नन्स को रेप किया, चर्चिस को आग लगाई, और एक दो नहीं, हंड्रेड्स, सैकड़ों कॉलेजेस, स्कूल्स में उनकी ट्रेनिंग हो रही है। आज का दिन इंसानियत के लिए बड़ा दर्दनाक है, और टेररिज्म जिसे मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर का बहुत बड़ा मेनस है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम शायद इंसानियत को इस वक्त फेस करना पड़ रहा है और जिसके लिए हम सब बड़े परेशान हैं, वो टेररिज्म है। ये टेररिज्म कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और कभी नॉन मुस्लिम के ख़िलाफ़ है, लेकिन somehow or the other हमें टारगेट इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो इस्लाम फोबिक लोग जो हैं इसको इस्लाम से मुंसलिक करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन पे बेतहाशा खबरें सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे कि क्राइस्ट चर्च में एक टेररिस्ट ने नमाजियों को शहीद कर दिया। इट्स वेरी सैड। टेररिज्म का फिनोमिनन क्या है, ये क्यों है, ये क्या होता है, इसके पीछे ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज लोग होते हैं, दिमाग का खलल है, रियासतें इसके पीछे हैं, तंजीमें इसके पीछे हैं। शायद हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते, इसका एनालिसिस करेंगे, और इसका एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुहेब मरगूब साहब। सुहेब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया सर। सर मुझे ये बताएं, सबसे पहले आज हमने टेररिज्म को रीडिफाइन करना है। सारे लोग डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि टेररिज्म क्या है, लेकिन हमारी जनरल ऑडियंस को हमें बताएं कि क्या टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म है, नेशनलिज्म है, दिमाग का खलल है, या इसके पीछे क्या फिनोमिनन है? पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जो आपने शुरू में कहा कि इस वक्त आप अपने टेलीविज़न पे देख रहे होंगे, हमारे टेलीविज़न मतलब पाकिस्तान के टेलीविज़न जो हैं उनमें बेशतर ऐसे हैं जो अपना इतने ज़्यादा नेशनलिस्ट या वो नहीं हैं, और आप बहुत से चैनल्स पे इस वक्त मॉर्निंग शोज़ देख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। और किसी ने तो शायद पट्टियां भी नहीं चलाई हुई, बल्कि वो कुछ चैनल्स हैं वो कह रहे थे कि औरतों के हुकूक होने चाहिए। हमारी सेंसिटिविटी का लेवल ये है कि एक तरफ इंसानों का कत्ल हो रहे हैं, इंसानों को मारा जा रहा है, और दूसरी तरफ यू आर राइट, हमारे मॉर्निंग शोज जो हैं वो चल रही हैं। देखिए, इंडिया में एक्शन होता है तो उसके हमारे मॉर्निंग शोज बंद करके तो सारे अपने काम धंधों पे आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वीमेन राइट्स डिस्कस हो रहे हैं, और जो एक ओवरऑल ह्यूमन राइट्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड 7.5 अरब लोगों के, वो डिस्कस नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा सर, अब मैं आता हूँ जो आपने टॉपिक छेड़ा है। देखिए सर, बात यह है कि मैडलिन ऑलब्राइट ने एक राइटअप लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि फाशिज्म जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ख़तरा होगा। ठीक है। और फाशिज्म, फिर एक और उसने राइटर ने इसमें थोड़ा सा कहा कि फाशिज्म इज़ ऑन द राइज। हाँ ठीक है। अच्छा, अब फाशिज्म जो है वो यूरोप में बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे कि फाशिज्म और टेररिज्म में फ़र्क तो बहुत होता होगा, लेकिन ये मुख्तलिफ नाम है। हम अगर अपने माइंड सेट एक है, नाम उसके मुख्तलिफ। ठीक है। अगर देखें इस खित्ते को, तो यहाँ हम शुरू हुए फंडामेंटलिस्ट थे। ठीक है। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट्स की पहली रिपोर्टों में आया कि जी ये तो फंडामेंटलिस्ट हैं अफगानिस्तान में जो लोग लड़ रहे हैं। ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा उन्होंने और आगे बढ़ाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फंडामेंटलिस्ट नहीं है, अब इनके लिए जो अलकायदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। ये तीसरी चौथी मरहले में आया। फिर उनके लिए तालिबान बन गया, अब तालिबान है तो, और जो मतलब टेररिस्ट है। Hudson.com पे अगर आप जाएं तो हुडसन एक वेस्टर्न अमेरिकन का अदारा है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये लिखा है कि क्यों हम जो है वो 9/11 के बाद टेररिज्म को मुसलमानों से लिंक कर रहे हैं। ठीक है। क्यों हम ये सोच रहे हैं कि टेररिज्म जो टेररिस्ट जो है वो सिर्फ मुसलमान है, हिंदू टेररिज्म क्या है। ठीक है। और उसने कहा कि हिंदुता जिसका अब हम आज जिक्र कर रहे हैं, उसने उसको बड़ा पूरे तौर पे डिफाइन किया। उसने कहा कि हिंदुओं ने वहाँ पे नन्स को रेप किया, चर्चिस को आग लगाई, और एक दो नहीं, हंड्रेड्स चर्चिस को आग लगाई, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा अनरेस्ट भी हुआ, और उसको कोई डिस्कस नहीं करा। Hudson.com ने फिर आगे अपने रिसर्च पेपर्स में ये भी कहा कि RSS जो है वो इंडियन नेशनलिज्म को कर रही है, और इसकी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। राइट। और उसके पास एक नहीं बल्कि हज़ारों स्कूल्स में उनके, हज़ारों सैकड़ों कॉलेजेस स्कूल्स में उनकी
ٹریننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ٹریننگ ہو رہی ہے آرمی کے پیٹرن پہ. ٹھیک ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو ہندو قوم میں تبدیل کرنا ہے, باقی سارے ختم کر دینا ہے. شیخ صاحب اسے تھوڑا سا ویسٹ کی طرف آ جاتے ہیں ہم. جی جی. جب ہم ویسٹ کی طرف آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فار ایسٹ, فار رائٹ, فار رائٹ, نیشنلسٹ فار رائٹ, وہاں پہ فار رائٹ ہے. ٹھیک ہے. میرین لی پین, ٹھیک ہے, فرانس میں سیکنڈ راؤنڈ میں آؤٹ ہوئی. انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا, جو ایک اس وقت فرانس کے اپنا ہے. اسی طریقے سے ڈنمارک میں سب سے زیادہ فار رائٹ پاورفل ہے ڈنمارک میں, جہاں پہ خاکوں کا معاملہ ہوا. 29%. دیکھیں ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں ان رپورٹس پہ جو 2018 میں منظر عام پر آئیں. ٹھیک ہے. اور بنی یہ 2017 میں اور 16 میں ریسرچ شروع ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ ریسرچ پر ٹائم لگتا ہے, پھر رپورٹ کے کمپائلیشن پہ. ان 2 سالوں میں ریسرچ کے بعد اور پیٹرن چینج ہو گیا. اب یورپ میں جہاں کم سے کم فار رائٹ پائے جاتے ہیں وہ 3.1% ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ 3.1% بھی اتنے ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور اسرٹ کر رہے ہیں کہ دے آر ایمرجنگ ایز اے ویری اسٹرانگ پولیٹیکل فورس آلسو. جی ہاں, پولیٹیکل فورس, اور وہ اس کو پالیسیوں کو ساروں کو کر رہے ہیں, چینج کروا رہے ہیں. اچھا ان کے پاس کور ہے, جیسے ہمارے پاس کور ہے نا, کہ ہمارا جو یہاں پہ فار رائٹ ہے ہمارا والا, جی جی, وہ کہتا ہے کہ جی فلاں لوگوں کو نکالو, یہ نہیں ہونے چاہیے, یا فلاں کی بالادستی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی امیگرینٹس کو نکالو. ٹھک ہے, کیونکہ اس سے ہماری ریسورسز اسکیز ہو رہے ہیں. لائک سن آف دا سوائل, جو جگہ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, یہ باہر سے لوگ آ کے ہمارے ریسورسز پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. امریکہ میں بھی یہی ہے, جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریسورسز کیوں, ہمارے ریسورسز کیوں دوسرے لوگوں کو یوز کا کام میں آ رہے ہیں. اب اٹلی میں ہم دیکھیں کہ وہاں پہ فار رائٹ جو 17% پلس میں ہے, لیکن ان کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان امپلائمنٹ ریٹ 29 to 39% ہے. ٹھیک ہو گیا, اس سے بھی زیادہ ہے. اور ان امپلائمنٹ سے اس جو ان کے ایک نیشنلزم میں اس نے جنم لیا, جو آگے کنورٹ ہو گیا کسی بھی مذہب کے خلاف. ٹھیک ہو گیا. کیوں جی. اچھا نسل اور مذہب, یہ 2 ایسی وجہ ہیں جس کی بنیاد پر انسانیت سے نفرت, اگر دیکھا جائے تو آپ کے اندر وہ ٹالرنس نہیں ہے فار ایچ ادر, بیکاز آپ کا مذہب ڈیفرنٹ ہے, آپ کی نسل ڈیفرنٹ ہے, اور شاید آپ کا رنگ بھی ڈیفرنٹ ہے. یہ وہ وجہ ہے جو ہیٹرڈ کو ڈیولپ کرتا ہے, اور اس ہیٹرڈ کو کبھی آپ ٹیررزم کا نام دیتے ہیں, کبھی آپ فاشزم کا نام دیتے ہیں. یہ فینومینن ہے جو پوری دنیا میں ہے. لیکن جب ہمارے یہاں پہ انسان ہے نا, بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو انیکویلٹی نظر آتی ہے, آپ کو انجسٹس نظر آتا ہے, آپ اس میں ریئیکٹ کرتے ہیں, کبھی انڈیویجولی کرتے ہیں, کبھی کسی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں. یہ انڈیویجولز اور یہ آرگنائزیشن صرف مسلمان ممالک یا پاکستان میں نہیں, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ پوری دنیا میں ہے, اور شاید اتنی ہی تعداد میں ہے جتنی تعداد میں پروناؤنس ٹیررسٹ ہیں وہ نظر آتے ہیں. اسی طرح نہیں جی, اس سے زیادہ وہاں اچھا اس سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے ہاں دینی جماعتوں کے ووٹ بینک کتنے نکلے؟ کچھ بھی نہیں. 3 سیٹیں ہماری ایک جماعت لے سکی, جس کو پہلے الیکشن کمیشن نے رجسٹر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب اس کے لیڈر جیل میں, میکسیمم 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں وہ جیت پائے. اور انڈیا میں پرائم منسٹر ہے ان کا. ہاں انڈیا میں پرائم منسٹر ہے, اور انڈیا میں وہ پرائم منسٹر ہے جس پر امریکہ میں پہلے تو لوور کورٹ میں مقدمہ چلا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس پہ پرابلم یہ ہوا کہ جو وہاں کی سب سے بڑی آرگنائزیشن تھی ایک, جو اس کے خلاف کیس لے کے گئی کہ 2002 میں 1000 سے 2000 تک لوگ انہوں نے انڈیا میں مسلمانوں کو شہید کیا. جی جی. جو ایک ٹرین کے جو ہندوؤں کو پجاریوں کو کہیں لے کے جا رہی تھی ٹرین, اس میں ایکشن ہوا, کلنگ ہوئی, اس میں کچھ لوگ مارے گئے. اس کے جواب میں 2002 میں ہوا, اور اس پہ بہت بڑے مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ شہید ہوئی, جس کے بعد امریکہ میں مودی صاحب کے داخلے پر پابندی لگ گئی. لیکن خوش قسمتی تھی, ستارے گردش میں نہیں تھے, تو بڑے جمے ہوئے تھے, تو مودی صاحب پرائم منسٹر بن گئے. ایک ٹیررسٹ جو ہے he got elevated in a country to the level of a prime ministership. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ یہ کہتے, آپ صاحب میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ سمجھوتا ایکسپریس جو تھا 2007 میں ہوا, آج تک اس کے یہ ٹیررسٹ تو پکڑ نہیں سکے, اس کے جو مجرم تھے جن کو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے, ہمارے یہاں پہ یہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہوا. آج تک آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں اجمل قصاب ہے, آپ بڑی خوبصورت پہلے بات کر رہے تھے کہ اجمل قصاب جو ہے اس کا نام یہ بار بار لیتے ہیں. اس ٹیررسٹ اٹیک جو تھا, جو بامبے ٹیررسٹ اٹیک تھا, اس میں جو باقی لوگ تھے, جو بے شمار لوگ تھے, ان کا ذکر آج تک انہوں نے نہیں کیا. دیکھیے اجمل قصاب اکیلا تو نہیں تھا, خود انڈیا کہتا ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ 11 لوگ انوالو تھے. 11 وہ کون تھے 11 لوگ؟ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 40-50 کا کوئی گروپ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا 11 کو زیوم کر لیا جائے, کون لوگ تھے باقی لوگ؟ کچھ وہاں پہ مارے بھی گئے, وہ انڈیا کو پتا ہوگا, ہمیں تو اس نے نہیں بتایا کہ بھائی کون کون مر گیا, اور ہمیں کوئی صحیح بتایا بھی نہیں, DNA بھی نہیں کروایا ہوگا انہوں نے, ہمیں دیا نہیں اگر کیا ہے تو, کیونکہ انہوں نے ڈیٹا شیئرنگ نہیں کی. لیکن
اس میں دو ان لوگوں کے نام آئے کہ جو امریکہ میں مقیم ہیں. اچھا پھر امریکہ آخر میں یہ ڈھونڈتا ہے ویسٹ سارا کہ اس کا جناب دادے کا جو دادا تھا وہ 1918 میں یا 1817 میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا. رائٹ. اب یہ بھی فالٹ ان کا ہے جو ہم نے کہیں پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی کرمنلز ہیں وہ اسائلم کے نام پہ ان کو سیاسی پناہ دے دیتے ہیں, یہاں پہ جرم کرتے ہیں, بندے مارتے ہیں اور بھاگ کے وہاں پہ جا کے اسائلم لے لیتے ہیں, اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ آپ انہیں اپنے ہاں ٹھہراتے ہیں, پیٹرنائز کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. یہ جی آپ بے روزگار ہیں تو پیسے بھی لے لیں. ٹھیک. تو اب دیکھیں یہ والے رولز ان کے لیے پرابلم بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ہمارے ہاں رشتے ڈھونڈنا شروع ہوئے تھے. جی 1911 میں گیا تھا, بھی جب ہمارے پاس اس کی نسلیں پرانی کہیں رہی ہیں تو یہاں آئے گا تو صحیح نا. ویری رائٹ. اور جب 2 دفعہ بھی اب جیسے ان کا تھا ہڈلے کا ایک ستیلا رشتہ دار جو ہیں وہ گیلانی دور میں ایک ملک میں, ایک بڑے ملک میں جو ہیں وہ سفارت خانے میں رہے, دانیال صاحب. اچھا اب اس پہ انہوں نے کہا کہ جی کولمین ہیڈلے اس کا نام تھا, انہوں نے اس کا پرانا رشتہ ڈھونڈا تو انہوں نے کہا اچھا نہیں یہ تو جی گیلانیوں کی فلانی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اچھا اب انڈینز جو ہیں وہ کہتے ہیں امریکہ نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کی ہے. میں نے جو ان کے میگزینز وغیرہ پڑھے وہ کہتے ہیں کہ کولمین ہیڈلے ایکچولی ڈبل ایجنٹ ہے. اچھا ڈبل ایجنٹ. ٹھیک ہے. 2008 میں اریسٹ ہوا اور بقول انڈیا کے انڈین میگزینز کے ان کے نیوز پیپرز کے کہ ہیڈلے ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے پے رول پہ تھا, کیونکہ وہ ڈرگ انفورسمنٹ میں کے گروپس کو پکڑواتا تھا. ٹھیک ہے. پہلے گھس جاتا تھا پھر پکڑواتا تھا پھر بعد میں بری بھی ہو جاتا تھا کیونکہ ہر کیس میں چھٹ بھی گیا. ٹھیک ہے. دیکھیے نا ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شاید یہی کہا ہوگا کہ میں فلانے کو ملنے گیا ہوں تو وہ 80 سال کے لیے جیل چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. یا کسی کے پاس سے کوئی بندوق ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ بندوق جو ایک چلنے والی تھی اور اس سے کتنے کوئی ایک آدھا امریکی زخمی ہو جاتا تو اس کو 80 سال کے لیے جیل میں بھیج دیا. تو یہ ہیڈلے جو ہے یہ امریکہ میں رہا, واشنگٹن میں رہا, مشیگن میں رہا, کہیں پھرتا رہا, پینسلوینیا میں یہ لوگ پھرتے رہے. ایک اور تھے تہور حسین رانا, یہ بامبے بلاسٹ سے اٹیچ تھے. ٹھیک ہے. ہیڈلے نے جا کے پورے ایریا کو سرچ کیا. بقول ان کے ہیڈلے جو وہ بڑا پلانر تھا اور اس نے جو یہ ڈنمارک میں خاکے اخبار والا جو کر رہا تھا اس اخبار پہ بھی حملہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو بھائی پھر وہ کھلا کیوں پھر رہا تھا؟ اتنا بھیانک ٹیررسٹ ہمارے پاس ہوتا تو ہم نے تو اس کو بھی اندر دے لینا تھا. ٹھیک ہے. ہمیں کوئی ثبوت دیں. اچھا پھر ہیڈلے کو انڈیا کے حوالے کرنے کی بجائے انڈیا نے اسکائپ پر اور ویسے جیسے بھی ماڈرن طرح سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ ان کے اسی آدمی نے کی جس نے اجمل قصاب کا کیس لڑا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ہیڈلے صاحب کو 35 برس کی سزا سنائی. اب ہمیں کیا پتا کہ 35 برس کی سزا سنائی کہ نہیں, وہ جیل میں ہے بھی کہ نہیں کہ کہاں پہ. ٹھیک ہے. پھر سالہ کہیں پھر رہا ہوگا ادھر دائیں بائیں ہو رہا ہوگا, کاغذات میں وہ جیل میں اور ہو سکتا ہے وہ کسی جگہ پہ پھر اسی طرح کے کام کر رہا ہو. اسی طریقے سے تہور حسین رانا صاحب بھی گرفتار ہوئے. ٹھیک ہے. جن پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے ہیڈلے کو پاکستان کے جعلی پاسپورٹ بنا کے دیا یا جعلی ویزا بنا کے لگا کے دیا اور وہ پاکستان آیا 5 مرتبہ, 1-2 مرتبہ 5 مرتبہ بامبے گیا. اب آپ دیکھیں کہ جی ایک تو یہ جرم ہو جاتا ہے کہ بندہ پاکستان آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان کے لوگوں سے کنسلٹ کیے بغیر ویسٹرن ادارے یہ کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ پاکستان آیا تھا لہٰذا یہ اپنا. اچھا شعیب صاحب بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ واقعہ سنا دوں, لوگ ذرا اس کو بھی. ایک سکھ کو اندر دے دیا ایک ملک نے یہ کہہ کے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے داڑھی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ سکھ جو ہے وہ بڑا سکھ آپ کو پتا ہے بڑے برین کے تو زبردست ہوتے ہیں نا, ان کا آئی کیو بڑا ٹھیک ہوتا ہے. تو وہ بہت زیادہ فرارش کر گیا. اس آئی ٹی اس میں ٹیلی فونک کمپنی بنائی, پہلے اس نے ٹیلی فون بوتھ بنایا, اب اسے کمپنی بنائی, پھر 18 ملکوں میں اس کا بزنس ہو گیا. اس کے ایک ملک کے نیشنل چینل نے اس کا 5-7 منٹ کا پروگرام ٹیلی کاسٹ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس پہ ٹیرر فائنینسنگ کا مقدمہ بنا اور وہ بیچارہ اندر ہو گیا. اس کے بیٹوں کی گواہی اس کے خلاف آئی, جو بعد میں بیٹوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ گواہی نہیں دی, یہ ٹرانسلیشن میں ہیرا پھیری ہو گئی کہ وہ کچھ اور رہے تھے اور انگریزی میں ٹرانسلیشن میں غلط کر دی. یہ تو ہوتا ہے دنیا میں. بالکل صحیح ہے, بالکل. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ٹیررزم جو ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اسے ذہنی بیماری بھی کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں فار سرٹن ریزن ان کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کے اندر جو کیمیکل ڈفرینٹ ہے اس کی فارمیشن یا اس کا ایک بیلنس جو ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے. اس بیماری کا حل کیا ہے؟ کیا لوگوں کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ یہ بندہ بیمار تھا اس لیے اس نے کیا اور یہ بندہ بیمار نہیں تھا, اور اگر وہ بیمار تھا تو اس نے بندوقوں ہی کیوں مارا, کچھ اور کیوں نہیں اس نے کیا؟ دیکھیے ویسٹ جو ہے وہ اپنی چیزوں پہ بڑے پردے بڑے خوبصورت سے ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور انڈر دی کارپیٹ. ہاں, اور کارپیٹ کے انڈر کے اوپر بھی رکھ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ تو سیب ہے, اب چاہے وہ سڑا ہوا سیب ہو. تو
دیکھیں وہ اب جیسے اسٹیفن پوڈیک کا معاملہ تھا، اس نے 70 آدمی مارے، اس کو کہا جس کا برین جو ہے وہ کیمیکل کا توازن خراب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ مطلب. اور پھر اس پہ امریکن میگزینز میں اور امریکن بڑے پہ نیوز پیپرز میں چھپا کہ اگر اسٹیفن پوڈیک مسلمان ہوتا تو کیا ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ آدمی مسلمان ہوتا اس کا ذہن خراب نہ ہوتا، شاید کچھ اس کی نسلیں خراب. ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں فائنینشیل ٹائمز یا کسی مطلب بہت بڑے میگزین نے چھاپا، میں نام اس کا فارگیٹ کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو یہ اس کا ٹائٹل تھا، اف جو ہے نا وہ مسلمان ہوتا. اچھا اب وہ کہتا ہے کہ پھر یہ ہوتا کہ وہ کہتے ہیں جی اس کے ہاتھ میں شاید قرآن پاک ہوتا، یا شاید اس نے کہیں نعرہ لگایا ہوتا اللہ اکبر کا، اور پھر شاید اس کے تانے بانے عراق یا کسی اور ملک سے ڈھونڈے جا رہے ہوتے، یا شاید کبھی پاکستان بھی گیا ہوتا، اور پھر آگے اس نے بلڈ کیا کہ کیا ہوتا، اور پھر اس کا ایک بڑا نیٹ ورک بن جاتا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں جو حقائق ہوتے ہیں نا اس کو ویسٹ کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ویسٹ تو دیکھ ہی اپنے اینگل سے رہا ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں وہ پرسیپشن آتا ہی نہیں ہے جو سیکنڈ تھاٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں تو ٹیررزم کے بارے میں جو سینٹ کام کے اس وقت جنرل ہیں جوزف جوبل، انہوں نے 5 فروری کو آرم فورسز کی جو کمیٹی امریکہ میں سینٹ کی، بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ تھی اس کی، بہت زبردست. اس میں انہوں نے ایک بم قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے جو بم شیلی ہے. تو وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے باہر موجود ٹیررسٹ ٹیررزم کر رہے ہیں، اور یہی وہ ٹیررسٹ ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں. رائٹ، مطلب ان کا تعلق اس ریجن سے نہیں، باہر سے ہیں، لیکن وہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ان کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، ناٹ بیکاز آف دا پیپل ان پاکستان اور پیپل ان انڈیا. اور یہ اس وقت آئی ہے جب اسٹیٹمنٹ آئی ہے جب انڈیا کہہ رہا تھا کہ اڑی میں پاکستان نے کرایا ہے، فلانی جگہ پاکستان نے کرایا ہے. شعیب بھائی ایک اس سے مجھے اٹس اے ویری امپورٹنٹ، یہ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ جو لوگ جا کے لوگوں کو مختلف ممالک میں جا کے ان کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، ریاستیں ان سے فائدہ لیتی ہیں، ان کو کنڈیم بھی کرتی ہیں، کرٹیسائز بھی کرتی ہیں، اخباروں میں میڈیا میں بیٹھ کے برے ہیں یہ، اور ملکوں کی بھی بیشنگ کرتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی ریاستیں ہوتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں، امریکہ، انڈیا اور بھی بے شمار ممالک ہیں، یہ جو پاکستان کے نام پہ یہ گیم کرتے ہیں اور مسلمانوں کے نام پہ ان کے اپنے پولیٹیکل گیمز ہیں؟ بالکل صحیح. دیکھیں سر، اجمل قصاب کا نام آپ جانتے ہیں، ہیڈلے کا نام آپ نے نہیں سنا، جو امریکن ہے، آج تک نہیں سنا. ابھی آپ جا کے اس موبائل کے نیٹ پہ ڈھونڈیں کولمین ہیڈلے تو آپ کو شاید کسی ایک آدھے میں نظر آئے گا. رائٹ، کسی نے اس پہ کچھ لکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، 35 سال کے لیے وہ جیل میں ہے. اس پہ ایک نہیں، اجمل قصاب پہ تو ایک ٹیرر ایکٹیویٹی کا ہے نا کہ اس نے تاج محل ہوٹل میں، اس پہ بے شمار ہے، اس پہ تو بے شمار ہے، 5 ہیں اس پہ، کم از کم 5 پڑے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جیل جا چکا. 2008 میں بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ اوفینڈر ہے لا کا امریکہ میں. تو اور وہ کئی سال رپوش بھی رہا، پروکلیمڈ آفینڈر بھی رہا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہاں ہر چیز ہوتی ہے اسٹیٹ کے کور میں. جیسے انڈیا نے کہا کہ ہیڈلے جو ہے وہ ڈبل ایجنٹ ہے، اور یہ گوانتانامو میں بھی رہا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ ہیڈلے بھی ہے. صحیح. اچھا، اب ہیڈلے اس وقت پاپولر ہو جاتا ہے جب اس کا کوئی رشتہ دار کہیں نکل آتا اور پاکستان سے رشتے آ جاتے تو پھر اس کو وہ ناپ تول کے ہمارے ساتھ بریکٹ کر دیتے ہیں. اسٹیٹ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے. انڈیا نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ امریکہ نے ڈبل ایجنٹ کے طور پر ہیڈلے کو استعمال کیا، اور پھر اس سے آگے ٹیررزم ایکٹیویٹیز کروائیں، اور وہ ڈبل ایجنٹ تھا، اسی لیے اس کو کوئی سزا بھی نہیں ملی اور انڈیا کے ہینڈ اوور بھی نہیں کیا. اس کو اسکائپ پر وہ پیچھے ظاہر بیٹھے ہوں گے نا کہ یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کو انڈیا کے حوالے کر دیتے، جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فلانے کو حوالے کر دیں، حالانکہ ہمارا انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. سشما سوراج نے بڑی بچوں والی بات کی ہے ابھی پچھلے دنوں کہ اگر عمران خان جو ہے وہ بہت ہی کوئی نیا ایکشن لینا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر دے دیں ہمیں، اس کو حافظ سعید کو، ان لوگوں کو ہمیں دے دیں، وہ جو مولانا اظہر ہے اس کو ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے، مسعود اظہر کو. اب ان کو ایسی بات کہنی چاہیے، نہیں کہنی چاہیے. دیکھیں یہ کتنے بڑے، پاکستان بھی ایک لمبی لسٹ ان کو دے سکتا ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے نا، ہم نے بھی دی ہوئی ہے. دیکھیں کلبھوشن بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے بھی 1000 اسٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس ہیں جو نان ایئر بھی گئے ہیں. انہوں نے بڑے ہنستے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی پریشر میں نہیں کہا. تو اسٹیٹس ان سب کو استعمال کرتی ہیں. مثلا سمجھوتا ایکسپریس میں نام آیا کرکرے کا، ٹھیک ہے، ایک ہائی رینک انڈیا میں آفیسر تھے. بعد میں انڈین آفیسر سارے کریکٹرز جو ہیں وہ ایک ایک کر کے مارے گئے. کرکرے بھی مر گیا جو ایک ہائی رینک آفیسر تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب انڈیا میں ایک بک آئی، اس کا ٹائٹل جو ہے میں بھول رہا ہوں، اس میں 8-10 انسیڈنٹس تھے. اس میں لکھا کہ ان کے پیچھے انڈین را کس طرح سے ایکٹیو تھی. اور جس وقت یہ سارے انسیڈنٹ ہوئے اس را چیف تھے ڈوول صاحب، جو اس وقت اپنا سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، اور یہ ٹیلی 1 چینل پہ آن ایئر کہہ چکے ہیں
کہ ہم پاکستان کے اندر سیبوٹاج کریں گے. ٹھیک ہے. لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن ہم جو پاکستان کرے گا اس کے اندر وہ کریں گے. اچھا یہ ان کی ازمپشن ہے کہ پاکستان انڈیا میں کچھ کر رہا ہے, ڈبل باڑیں لگی ہوئی ہیں, سیٹلائٹ دیکھ رہا ہے. صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ انفلٹریشن بارڈرز جو ہے ہمارے بارڈرز کے جتنا بھی آپ نے کہا کہ فینس لگی ہوئی ہے اور فینس انڈین ٹیریٹری میں ہے, سیٹلائٹ سے آپ مانیٹر کر رہے ہیں, آپ کی چوکیاں ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ آپ اپنی زمین سے انفلٹر کر سکیں, اور اگر کریں گے تو شاید یہ آپ کے لوگوں کا انٹیلیجنس کا, آپ کی آرم فورسز کا فلیور ہے, اور اگر آپ اس بیسس پہ الج کر رہے ہیں تو شاید حماقت ہے کسی جگہ پہ. دیکھیے فلیور تو کیا, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی نے سرنگ کھود کے تو ہماری طرف نکل آیا تھا, ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا ملا نہیں اس حد تک انڈیا جو ہے نا وہ حماقتوں پہ نکل آتا ہے وہ, لیکن ان کی حماقتیں اتنی بلیٹنٹ قسم کی اور اتنی تواتر کے ساتھ ہوتی ہیں نا, وہ ہے نا ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آپ ایک بات اگر کسی کو 10 دفعہ کہہ دیں کہ تو بیمار ہے تو وہ بیمار فیل کرنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے, تو وہ بس مقابلے کی طرح نا کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ جو ہے نیچے چھپ جائے اور نظر ہی نہ آئے. انڈیا کا یہ فلسفہ ہے. بالکل ٹھیک. ابھی آپ ویب سائٹس پر جائیں, آپ کو ایک ہی آرٹیکل 5 10 ویب سائٹس پہ نظر آئے گا اور لکھا ہوا ہوگا انڈیا کا, اوریجنیٹ انڈیا میں. وہ ٹائمز آف انڈیا کا ایک آرٹیکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ امریکن میڈیا ٹیررزم کے بارے میں اپنا محتاط کیوں ہے, اس طرح کا کچھ اس کے سرخی ہے کہ امریکن میڈیا جو ہے وہ پلوانہ ایکشن میں دہشت گرد کی بجائے ملیٹنٹ کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ رائٹ اپ انیشلی چھپا ٹائمز میں, کیری کیا اس کو کونسل آن فارن ریلیشنز نے, جو امریکہ کا ایک بڑا ادارہ ہے, اچھا ادارہ ہے, مطلب ایک کریڈیبل ہے, اور ہمارے جیسا کوئی فتو فتو قسم کا ادارہ نہیں ہے, ایک اچھا قسم کا ادارہ ہے. اس نے اس کو کیری کیا. سیم آرٹیکل کے پورشنز جو ہیں وہ آگے اور ٹریول کیے. تو انڈین نیٹ ورک جو ہے وہ میڈیا پہ اتنا اسٹرانگ ہے, بلکہ پچھلے دنوں انڈیا نے, دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ یہ نہ اٹھائیں یہ خوفناک ہے, وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں ہماری تو آزادی رائے ہے, آزادی صحافت ہے, فریڈم آف اسپیچ کے کور میں وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں. زکربرگ یا جو بھی ہے اس کا نام نا, وہ کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں ہماری تو اسپیچ رائٹنگ کی جو آزادی ہے وہ تو امریکہ میں بڑی پریس فریڈم ہے. تو یہ پریس فریڈم اس وقت کہاں مر گئی جب آج بھی جو ہے نا انہوں نے کہا ہے اپنا اس نے کرائسٹ چرچ کی مینجمنٹ نے کہ یہ جو ویڈیو کلنگز کی ہیں اس کو آن ایئر اپلوڈ یا کسی طریقے سے نہ ٹریول کیا جائے سوشل میڈیا پہ. بالکل صحیح. یہ ایتھیکلی لیگلی یہ غلط ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ. لیکن سر وہ جو کرائسٹ چرچ میں جو کلر تھا اس نے تو لائیو براڈ کاسٹ کیا فیس بک, اور فیس بک اتھارٹیز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ نے یہ پرمیشن دے دی ہے لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کی, دیز کائنڈ آف انسیڈنٹ بینگ ٹیلی کاسٹڈ لائیو is a havoc actually, it's very alarming. دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے بڑا ضروری ہے. اپلیکیشنز ایسی بن گئی ہیں جو لوگوں کو کلنگز کی طرف اکساتی ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں نے, بچوں نے اپلیکیشنز کی زد میں آ کے خودکشیاں کی ہیں جس پر کیسز بھی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ فلانے لوگ اس کے پیچھے ہیں. اب سی آئی اے کو یا جو بڑے ادارے ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں, جن کی نیٹ ورک کے اندر تک رسائی ہے, ہمارے تو ہے نہیں نا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے فون کون کون سن رہا ہے. رائٹ. لیکن جو سن رہا ہے وہ ہمارے ان کو پکڑے جو فونوں کو ذریعے سے آپریٹ کر رہے ہیں. اس کلر نے جو ہے نا وہ 25-20 منٹ کا انسیڈنٹ تھا یہ سارا, اور 20 منٹ تک تقریباً اس نے یہ کاروائی کی ہے. 20 منٹ تک ہم کہتے ہیں نا کہ امریکن, یورپین اور ویسٹرن پولیس جو ہے 3 منٹ میں ریسپونڈ کرتی ہے. 3 منٹ میں کیوں نہیں ریسپونڈ کیا؟ میڈیا پہ لائیو چل رہا تھا, they should have responded that actually. 2 مرتبہ جو ہے اس نے فائرنگ کا انسیڈنٹ کیا. پہلے فائر کیے تو ایک آدمی نے گواہی دی ہے کہ پہلے فائر کیے, تو کوئی اس نے 3-4 درجن فائر سنے, اس کے بعد آدھے پونے منٹ کا وقفہ آیا, پھر دوبارہ فائرنگ شروع ہوئی. ایک جگہ مارا, پھر آگے گیا, وہاں پہ پھر فائرنگ کی. تو بیچ میں جو اتنی انسیڈنٹس ہے تو اس میں ہمیں اسٹیٹ اسٹرکچر کا فیلئر نظر آتا ہے پورا کا پورا. بالکل ٹھیک. یا ملے ہوئے تھے سارے جو بھی تھا کہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اپرائزنگ یہاں پہ ہو, کیونکہ یہ بڑا پرامن ملک ہے. اب انہوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ابھی اس طرح کی فار رائٹ یا فار لیفٹ یا جو بھی آئسولیٹڈ سا ملک ہے, پرسکون سا ملک ہے, تو یہاں پہ ٹھیک ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی لائک یہ دوبارہ یہ جو ایریا جو سیف ایریا تصور کیا جاتے تھے جہاں پہ کم انسانیت کو خطرہ تھا, وہاں پہ بھی اب لوگ جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. وی ہیڈ اے گریٹ ڈسکشن, لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمیں اس طرح کی خبریں دنیا کے مختلف خطوں سے اور کونوں سے ملتی ہیں جہاں پہ انسانیت ارسپیکٹو کہ ان کا مذہب کیا ہے, ان کا علاقہ کیا ہے, ان کا ملک کیا ہے, لیکن یہ بہت پینفل فیکٹر ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ انسانیت کے دشمن ہیں
ان کو پیٹرنائز کرنے کے لیے اسٹیٹس موجود ہیں، ڈسکریمنیٹ کرتی ہیں، کبھی وہ انہیں اچھا کہتی ہیں اور کبھی وہ برا کہتی ہیں اور کبھی بہت برا کہتی ہیں۔ یہ سب لوگ ایک جیسے ہیں، ان کو ایک ہی سٹک سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، ان سب کو برا کہنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے ہلکے اور مائلڈ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھینک یو۔